बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया तनवीर ख़ान। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे, एक अच्छी और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम पेश किया आपकी खिदमत में टीबी से रिलेटेड, उसकी रोकथाम के हवाले से। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है, उसी सिलसिले की एक और कड़ी, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इस मरज़ से मुतालिक आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सकें। आज भी हमारे साथ जो है वो पैनलिस्ट मौजूद होंगे और जो कि अपनी आरा हमें देंगे, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से जो है इस मरज़ की रेडिकेशन के लिए काम हो रहा है और किस तरह से जो है हुकूमत तनदही के साथ जो है इस सिलसिले में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का रोल इस सिलसिले में बहुत अहम है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे और बातचीत के लिए यकीनी तौर पे ज़रूरी है कि मैं आपका तारुफ जो है आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से करवाऊँ, तो मैं वो करवाई देती हूँ। मेरे साथ पहले मौजूद हैं डॉक्टर शरीफ अहमद ख़ान साहब, आप डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और दूसरी तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चेस सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा के और आप माहिर अमराज सीना भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और मेरे आज के तीसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर उबैद हुसैन साहब, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के। सर, बेहद शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी के लिए। सर, मैं पहले अपनी डिस्कशन का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि टीबी जो है वो एक अलमिया है, अगर हम उसे कहें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 8वें से 6ठे नंबर पर आ गया है टीबी के हवाले से। और अभी हम बात कर रहे थे पहले भी अपने सेशन में, तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान में 4,20,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़ास तौर पर या महकमा सेहत जो है इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं, इस सूबे से जो है इसको बिल्कुल इरेडिकेट किया जा सके, ख़ात्मा मुमकिन हो सके। सूबे के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया, मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव ज़रा इसका दे देता हूँ कि 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब मोर और लेस दे डू हैव दिस हेपेटाइट दिस टीबी बेसिलाई। तो वो हालात जब मसायद होते हैं, जिस्म ठीक होता है तो ये बीमारी नहीं होती, लेकिन जो ही मतलब सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है ह्यूमन के सेहत के हवाले से, तो इन्फेक्शन नमूदार हो जाती है। तो इट प्योरली परटेन्स टू दी पावर्टी, और गुर्बत से इसका बड़ा ही मतलब है करीबी ताल्लुक है। जिस तरह गुर्बत का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, इसी तरह ये इन्फेक्शियस डिजीज़ पर्टिकुलरली टीबी ये ऊपर जाती है। और एफ्लुएंट स्टेटस जब अटेन हो जाता है तो डेफिनेटली फिर इंसान की ग़िज़ाइयत और नशोनुमा के और रहने सहने के जो तरीके हैं, तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ कम हो जाती हैं। तो इसी तरह ये तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ ये नेगेटिव इंग्रेडिएंट डिसऑर्डर्स कहलाई जाती हैं कि पावर्टी के साथ इसका डायरेक्टली लिंक्ड है। तो यहाँ टीबी प्रोग्राम हमारे यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं शुरू हुआ। टीबी प्रोग्राम एट पॉइंट इन 1990 आई वॉज डिप्टी डायरेक्टर फॉर टीबी एंड लेप्रेसी। तो उस वक्त से ये प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि उससे भी पहले चल रहा है। और मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि प्रोविंसेस के हवाले से हमारे प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर्स भी हैं और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, और हमारे साथ टीबी हॉस्पिटल और टीबी सैनिटोरियम्स में अपार्ट फ्रॉम मतलब प्रोजेक्ट इनपुट। तो इस हवाले से हमारे यहाँ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारा मतलब रीच पहुँच गया है। और 220 आउटलेट्स हैं और इसमें मेजॉरिटी में हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी हैं। तो प्रोविंशियल के हवाले से नॉर्मल जो हमारा टीबी का प्रोग्राम चल रहा है, वो तो एक नॉर्मल हमारा प्रोसेस है कि हर एक लेवल पे ये एड्रेस हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इन ऑर्डर टू ऑगमेंट एंड पुट स्पेशल एम्फेसिस, हमारे साथ प्रोजेक्ट भी है, टीबी कंट्रोल का प्रोजेक्ट है जिसका दौरानिया है 3 साल का, और इट इज़ लाइकली टू बी एक्सटेंडेड फर्दर। और इसमें हम एग्जिट स्ट्रेटजी मतलब है इस वक्त डालेंगे, ताकि अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो तो हमारे सिस्टम का ये पार्ट एंड पार्सल हो कि टीबी को हम मतलब है सही तरीके से उसको टैकल करते जाएं। तो ये प्रोजेक्ट तो 142 मिलियन का है जी, जो 3 साल का है, और उसके साथ साथ जर्मन गवर्नमेंट हमें आर्गूमेंट कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ गिविंग अस रिसोर्सेज
فار پروکیورمنٹ آف ڈرگس. تو نہ تو مطلب ہے کہ دوائیوں کی کمی ہے اور نہ ہی مین پاور کی کمی ہے, اور اس کے ساتھ مانیٹرنگ تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ پروجیکٹ صحیح طریقے سے چل رہا ہے, تو وہ میکینزم بھی انسٹالڈ ہے. اینڈ وی ہیئر ان دس پرامس الیکٹرانک سسٹم کے تھرو ہم نے اس پروسیس کو مطلب ہے کہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں انفارمیشن آتی جا رہی ہے. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ گلوبلی اگر ہم اینول لوڈ دیکھیں اس ڈیزیز کا تو تقریباً 9 ملین ہر سال ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں تقریباً 2 ملین مطلب ہے کہ انجام ان کا موت کی شکل میں ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیزیز پریڈامیننٹلی پریویلنٹ ہے مطلب ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال ہوگا. پروفیسر یوسف صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے جس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس کا دورانیہ کتنا ہے, اس کی علاج اسی وقت سے سٹارٹ ہو جائے گا اور جب سے اس کو پتہ چلے گا, یا اس کی کوئی خاص سٹیج ہوتی ہے کہ اب اس کا جو ٹی بی ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے تو اس کا علاج یہ ہوگا؟ علاج میں فرق ہے یا ہر مریض کے لیے ایک ہی طرح کا علاج ہے؟ جہاں تک ٹی بی کی تشخیص کا تعلق ہے تو ایک دفعہ جب ٹی بی کی تشخیص کسی مریض میں ہو جاتی ہے تو اس کا علاج فوری طور پر شروع ہو جانا چاہیے, اور اس کا سٹیج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہو یا چاہے وہ کافی حد تک پھیل گیا ہو, لیکن علاج فوراً شروع کرنا چاہیے. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ اگر ابتدائی مرحلے میں ٹی بی کی تشخیص ہو جائے اور اس کا علاج بر وقت شروع کر دیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ مریض تو ٹھیک ہو جائے گا اس صورت میں بھی, یا اگر مرض بہت پھیل گیا ہے اور اس کے بعد اس کی تشخیص ہوئی ہے اور پھر اس کا علاج شروع کر دیا گیا ہے, دونوں صورتوں میں ٹی بی تو اگر اس کا متواتر اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق علاج کیا جائے تو دونوں صورتوں میں ٹی بی تو ختم ہو جائے گی. لیکن فرق صرف یہ پڑے گا کہ پہلی اور جلدی تشخیص والے مریض میں ٹی بی کے کوئی جسم پہ یا پھیپھڑوں پہ کوئی ایسے کمزور کرنے والے اثرات نہیں پڑیں گے. لیکن اگر تشخیص میں دیر ہو جائے تو علاج شروع کرنے سے پہلے ہی ٹی بی نے وہاں پہ اتنی یہ کہہ لیں کہ کمزوری یا تباہی مچا دیتا ہے کہ ٹی بی تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات پھیپھڑوں میں اس کی کمزوری رہتی ہے, پھر مریض کا کام کرنے کی جو اہلیت ہے وہ بھی اتنی نہیں رہتی. تو جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو جائے تو اس لحاظ سے وہ بہتر ہے کہ علاج کے بعد پھر وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا اور اس میں کام کرنے کی اتنی ہی اہلیت ہوگی جیسے کسی ایسے شخص میں جس کو کبھی ٹی بی ہوئی ہی نہ ہو. لیکن علاج دونوں کا فوراً شروع کرنا چاہیے اور دورانیہ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو دورانیہ ہے ٹھیک ہونے کا وہ 8 ماہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 6 ماہ ہے, تو اس مسکنسیپشن کو بھی دور کیجیے گا کہ 8 ماہ تک علاج کروانا ہے یا 6 ماہ تک؟ یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں اصل میں, اور اسی وجہ سے چونکہ یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں تو کچھ لوگ شاید پھر ان دونوں کا سن کے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اصل میں ٹی بی کے 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں اگر ان کو ہم براڈلی گروپس میں تقسیم کریں. ایک وہ گروپ ہے جو بالکل پہلی مرتبہ جس کی تشخیص ہوئی ہے, تو ان کی ٹی بی ذرا سمپل ہوتی ہے, انہوں نے پہلے کبھی دوائی استعمال نہیں کی ہوتی اور اس کا چانس کم ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان دوائیوں کو کوئی ریزسٹنس یا مدافعت ہوگی, اور ان کا کام کرنے کا مؤثر کام کرنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں. تو ایسی ٹی بی کا علاج 6 مہینے ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ علاج ہونے کے بعد ان کو دوبارہ سے مرض سر اٹھا لیتا ہے, یا پھر ان سے علاج میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سے ان کا علاج شروع کیا جاتا ہے. تو جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا گروپ پہلے گروپ سے بالکل مختلف ہے, اور اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ جو جراثیم ہیں اس مریض کے جس میں دوبارہ سے ٹی بی ہو گئی ہے یا جو ہے اس نے علاج صحیح نہیں کرایا, تو ایسے لوگوں کا علاج نہ صرف ان کی دوائیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس کا دورانیہ بھی 6 کے بجائے 8 مہینے ہوتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر عبید حسین صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ بات, مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹی بی کا جو مریض ہے اس کی جیب پر یہ علاج کتنا بھاری پڑے گا؟ میں ٹی بی کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پروگرام میں ٹی بی کی تشخیص اور ٹی بی کی جو ادویات ہیں وہ مکمل طور پر مفت فراہم کی جاتی ہیں. کہیں پہ بھی کوئی اس کے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں. ٹھیک. صرف ہمارا جو یہ ہے کہ اگر مریض کو ٹی بی کی علامات یعنی 2 یا 2 ہفتوں سے زائد کھانسی ہو, وہ اپنا قریبی مرکز صحت سے مفت خوردبینی معائنہ کروائے. معائنہ جب ٹی بی کی تصدیق ہو جائے تو وہیں پر بیٹھے ڈاکٹر سے وہ جا کر
اپنا علاج تجویز کرائے اور باقاعدہ دوائی کھائے. کہیں پہ بھی مریض سے کہیں چارجز نہیں لیے جاتے, بس صرف یہی ہے کہ وہ جو ہے تجویز کرا دوائی کھائے اور اپنے وقت پہ اپنی تشخیص کروائے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹی بی کے کنٹرول کے سلسلے میں جو ہے آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں آپ کا ادارہ کس طرح سے خدمات انجام دے رہا ہے؟ یہ عالمی ادارہ صحت WHO نے 1993 میں ٹی بی کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا. وفاقی حکومت نے اس کے مد نظر اس کو قومی ایمرجنسی قرار دیا. پھر اس کے بعد تمام صوبوں میں ٹی بی کنٹرول پروگرام شروع ہوئے, جو کہ ٹی بی کنٹرول تھے پہلے سے, لیکن ان کو ایک نئے اس کے تناظر میں شروع کیا گیا. ہمیں WHO نے یہ ٹارگٹ دیا کہ آپ پورے صوبے میں ڈارس حکمت عملی 2005 تک رائج کریں گے, 2005 دسمبر تک. لیکن ہماری کاوشوں اور گورنمنٹ کے تعاون سے تقریباً ہم نے وہ فیبرری 2005 میں ہی وہ WHO کے تمام اہداف حاصل کر لیے. اس وقت ہمارے پورے صوبے میں 220 جو ہیں وہ تشخیصی مراکز ہیں اور 806 جو ہے ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں, جن کے ذریعے پوری صوبے میں 25 کے 25 اضلاع میں ہماری ٹی بی کی ڈارس حکمت عملی نافذ عمل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو ادویات ہیں وہ جرمن گورنمنٹ کے تعاون سے ہمیں مل رہی ہیں اور وہ بین الاقوامی معیار کی میڈیسنس ہیں اور وہ پورے صوبے میں وہ میسر کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو پروگرام کی جو دو بڑی باتیں ہیں کہ جیسے کہ پبلک سیکٹر یا پروگرام اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم نے ایک شروع کیا ہے PPM, پبلک پرائیویٹ مکس, کہ جتنا پبلک سیکٹر کے ڈائگنوسٹک سینٹر جتنا کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے 4 اضلاع پشاور, نوشہرہ, چارسدہ اور مردان, یہاں پہ ہم نے جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ایک تعاون, ایک MOU کے ذریعے شامل کیا ہے کہ ہم ان کو ادویات, ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ مٹیریلز اور جو لیبارٹری ریجنٹس ہیں ہم دیں گے, لیکن مانیٹرنگ ان کی ہم کریں گے اور وہ بھی جو اپنے مریض دیکھیں گے وہ ہمیں دیں گے. یہ 4 اضلاع میں یہ شروع ہے اور اس کو دائرہ جو ہے ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں تقریباً 7 اضلاع میں مزید کر رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں. دوسرا آگہی کے حوالے سے یہ ہے کہ پورے ملک میں خیبر پختونخوا میں آگہی کے حوالے سے بڑے انوویٹو اور نئے طریقے اختیار کیے گئے ہیں. خاص طور پر ان میں جو بڑا اہم اور قابل ذکر ہے اس میں ہم ٹی بی ویکس مناتے ہیں, پورا ایک ہفتہ ایک ڈسٹرکٹ میں جا کر مناتے ہیں. پورے کے پورے 7 دن ہم ایک جو سیکٹر ہے وہاں پہ انوالو کرتے ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن کو, وہاں کے جو ناظمین ہیں ان کو, جرنلسٹ کو, اسکولوں کو, میل فیمیل اسکولوں کو. تو اس کے ذریعے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی بی سے متعلق آگاہی کریں اور لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے. ناظرین, ہم آج بات کر رہے ہیں ٹی بی کے حوالے سے, اس مرض کے حوالے سے مزید آپ سے بات چیت جاری رہے گی, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں ٹی بی کے حوالے سے, اس کی تشخیص کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں تاکہ آپ کو جو ہے بہتر معلومات مل سکیں اور اس آپ مرض کے حوالے سے بہتر معلومات حاصل کر سکیں. پروفیسر شریف احمد صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی یہ سوال لے کر. آپ مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس پہ جو ہے 8 ماہ کا علاج ہے اور یا 6 ماہ کا علاج ہے, اور یقینی طور پہ دوائیاں بھی بہت ایکسپینسو ہیں, علاج بھی بہت ایکسپینسو ہے, تو آپ کس طرح سے اس خرچے کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں؟ فنڈنگ وغیرہ کے سلسلے میں بتائیے گا, کہاں سے یہ جنریٹ ہو رہی ہیں, کون آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ ایلوکیشن ہے, کچھ ہمارے نارمل بجٹ میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اویلیبلٹی انشور ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی بی ایز سچ نیا پروگرام کچھ مطلب نہیں ترتیب دیا گیا ہوا, لیکن ایک ٹیکنیکل باڈی ہے انٹرنیشنل جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں. تو ممبر اسٹیٹ کے ایکسپیرینس تجربے کو لے کے تو وہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو ٹی بی جس طرح ڈاکٹر عبید صاحب نے فرمایا کہ اٹ واز این ری ایمرجنگ پبلک ہیلتھ پرابلم, تو اکارڈنگلی اسٹریٹجی ورلڈ وائڈ
ڈیوائس کی گئی کہ اس کو ہم نے مطلب وار فوٹنگ پہ لے کے آگے چلنا ہے. تو اکارڈنگلی 1993 میں کچھ اہداف سیٹ کر دیے گئے کہ جی یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ ٹریٹمنٹ مطلب ہے ہم نے کیس ڈیٹیکشن یعنی ٹی بی کا کیس معلوم کرنے کے لیے ہم نے سسٹم میں کچھ اس طرح انسٹالیشن کرنی ہے کہ وہ ایفیکٹو ہو, اور پھر جو ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو اس میں ٹریٹمنٹ ایفیکیسی بھی 85% سے زیادہ ہونی چاہیے. اور جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جی 2 قسم کے مریضوں کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, جس طرح ٹریٹمنٹ کے دورانیے کے حوالے سے بات کی گئی 6 مہینے اور یہ ڈاٹس یعنی ڈائریکٹلی آبزرو تھراپی شارٹ کورس. تو 6 مہینے بھی شارٹ کورس ہے اور 8 مہینے بھی شارٹ کورس ہے. پہلے تو دورانیہ کافی لمبا ہوا کرتا تھا, تو اس میں جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بعض اگر ارلی کیس ڈیٹیکشن ہو جائے اور ارلی ہم اس کو مطلب ہے ٹریٹمنٹ پروویژن مہیا کریں تو اس میں تو دورانیہ کم ہوگا اور تعداد دوائیوں کی بھی کم ہوں گی. اور جس طرح پھر مطلب ہے کہ لیٹ سٹیج میں یا ریلیپسز میں یا دوائیاں مطلب اسٹیپولیٹڈ انٹرول ٹائم سے نہ لی ہوں تو اس میں مطلب ہے ڈیفرنٹلی پھر دورانیہ 8 مہینے تک ہو جاتا ہے. تو فنڈز کے حوالے سے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے, جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ اہداف جو ہمیں مطلب ہے ہم نے مطلب ہے ان کے ساتھ مل کے سیٹ کیے تھے. تو الحمدللہ وی ان پاکستان اینڈ پرٹیکولرلی ان خیبر پختونخوا وی آر ہیڈ آف دی اسٹیپولیٹڈ پیریڈ, جس میں ہم نے یہ اہداف مطلب لینے تھے. فار انسٹنس 3,50,000 کے تقریباً پیشنٹ ڈیٹیکٹ ہوئے اور تقریباً 2,57,000 الحمدللہ ٹریٹ بھی ہو گئے. پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹی بی کا مریض آپ تک پہنچا اور آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا, 3 ماہ بعد آپ کو پتہ لگا کہ اس نے تیسرے یا چوتھے ماہ میں اس طرح سے ریگولر ادویات نہیں لیں جس طرح سے آپ نے اس کو بتایا تھا, تو کیا علاج جو ہے وہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا؟ ایک یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ٹی بی کا مریض دوا چھوڑ دیتا ہے درمیان میں تو اس کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑتی ہے. اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے. ویسے تو یہ ہے کہ اگر تو وہ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ساتھ رجسٹر ہو کے اپنا علاج کروا رہا ہے تو پہلے تو شاید یہ ہونے ہی نہ پائے کہ 3-4 مہینے تک اس کا پتہ ہی نہ چلے, کیونکہ جس وقت مریض کو دوائی دی جاتی ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تحت تو اس کو اگلی تاریخ بھی ملاقات کی دی جاتی ہے کہ کس تاریخ پہ اس نے واپس آنا ہے, اور یہاں سے اپنی دوائیوں کی مقررہ مقدار اس کو عام طور پہ 2 ہفتوں کے لیے دی جاتی ہے. پھر 2 ہفتوں کے بعد اس تاریخ پہ اس کو ایکسپیکٹ اور متوقع یہ ہوتے ہیں, لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آج فلانا مریض آئے گا یا اتنے نمبر میں تعداد میں مریض آئیں گے. تو اگر وہ نہیں آتا تو اس پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ 2-3 مہینے عام طور پہ نہیں لگتے رہے. ایسے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو پھر بالکل اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں کہ وہ بالکل غائب ہو جائے اور پھر 2-3 مہینے کے بعد آئے. تو ایسے مریض کا نہ صرف علاج کروایا جاتا ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بھی مشکوک ہو جاتی ہے کہ اس نے پہلے دوائی جو لی ہے تو وہ بھی شاید صحیح نہ لی ہو. تو ایسے مریض میں اس کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ شاید اس کو جس کو مدافعتی یا ریزسٹنٹ ٹی بی کہتے ہیں تو اس کو پھر وہی جو کیٹیگری 2 جس کو کہتے ہیں, جس میں وہ 8 مہینے والا اور زیادہ دوائیوں سے علاج ہے, نہ صرف دوبارہ شروع کیا جاتا ہے بلکہ اس گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے. اور عام طور پہ اس کا ایک بلغم پہ ایک ٹیسٹ کرایا جاتا ہے, کلچر سینسیٹیوٹی جس کو کہتے ہیں. تو دوسرا علاج شروع کرنے سے پہلے, دوبارہ علاج شروع کرنے سے پہلے وہ ٹیسٹ بھی بلغم کا بھجوا دیا جاتا ہے تاکہ, اور اس میں 1.5 سے 2 مہینے تک لگتے ہیں تاکہ جب اس کا رزلٹ آئے تو یہ پتہ چل سکے کہ کہیں اس کو مدافعتی یا ریزسٹنٹ ٹی بی تو نہیں ہو گئی, اور اگر ہو گئی ہے تو پھر اس کے مطابق اس کے علاج میں تبدیلی کر دی جائے. ویسے ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ اس پہ زور دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ٹی بی کے شروع کے 2 مہینوں میں دوائیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی مقدار تو ڈوز تو وہی ہوتی ہے لیکن تعداد زیادہ ہوتی ہے. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں چونکہ اس میں مقابلہ ٹی بی اور مریض کا ہوتا ہے, دوائی اس کو بیرونی امداد مل رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ٹی بی بھی اپنے زور پہ ہوتی ہے اور مریض کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے. تو اس میں اس کو سختی سے دبانے کی, بیماری کو شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی کرٹیکل پیریڈ ہے. اس میں تو 2 دن کا بھی
ناغہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. اور عام طور پہ ویسے دیکھا یہی گیا ہے کہ مریض دو قسم کے ہوتے ہیں. یا تو وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ پکے غائب ہو جاتے ہیں, ان کا بیسیکلی ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے, اور جو لیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے شروع میں, اگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی آپ کو ٹی بی ہے, اس کا علاج مکمل طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے 100% چانس ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. تو ایسے مریض اگر شروع میں وہ یہ بات سمجھ لیں تو پھر بہت کم ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیں اپنے علاج کو. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک مریض کو مسلسل 6 سے 8 ماہ تک جو ہے ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور دوائیوں کی مقدار شروع میں زیادہ ہوتی ہے, تو کیا یہ جو ادویات وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے, اور یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں. یہاں پہ کئی چیزیں ایسے پھیلی ہوئی ہیں غلط قسم کی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی گرم ہے اور یہ گردوں پہ جگر پہ اثر ڈالتی ہے. تو اگر ہم سوچیں تو دوائی تو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر نہیں ہے, کیونکہ جو وٹامنس جن کو لوگ کہتے ہیں کہ طاقت کی دوائی ہے اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو دوائی تو اگر کوئی بھی بندہ لے گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہو سکتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹ تو کھانے کے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے بھی اسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. لیکن ان کی ضروری نہیں کہ ہر ایک میں وہ سائیڈ ایفیکٹس اشکارا ہوں یا ان کو سائیڈ ایفیکٹس ہوں. اس کے باوجود بھی چند جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ میں ان کو ذکر ان کا کرتا چلوں گا. اس میں ایک یہ ہے کہ مریض کو ہو سکتا ہے یرکان ہو جائے, اور اس کا بھی تب امکان ہوتا ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈوز نہ دی جائے, اور اس کا بھی امکان ڈوز کے غلط ہونے کا امکان تب ہوتا ہے کہ اگر وہ کنٹرول پروگرام کے باہر سے کہیں سے غیر مستند اس کا معالج ہے جس کو یہ نہیں پتہ کہ مریض کا. اچھا یہ بھی ایک بتاتا چلوں کہ دوائیوں کا جو ڈوز ہوتی ہے وہ مریض کے وزن کے مطابق ہوتی ہے. کوئی اگر جیسے کسی کے لیے اگر اس کا وزن کم ہے تو جیسے 40-42 کلو اس کا وزن ہے تو اس کو 3 گولیوں کی ضرورت ہوگی. اسی طرح اگر وہ 55-60-65 کا ہے تو اس کو 4 گولیوں کی ضرورت ہوگی. تو اگر وزن کے مطابق ہو تو پھر ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو ایک تو اس میں یرکان ہو سکتا ہے, پھر اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پکا دوائیوں میں جب اس کو مناسب رد و بدل کر دیا جائے تو اس میں اس کو وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ ان کی طرح یہ کالے یرکان کی طرح کی بات نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کی نظر جو ہے اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. اور ایک اور جو ہے جس کو لوگ بہت جس سے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیشاب کا رنگ سرخ ہونا. یہ اصل میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے, یا کوئی ایسا نہیں ہے, خدا نخواستہ کوئی خون نہیں آنا شروع ہو جاتا. یہ جو ان میں سے دوائی ہے جو ٹی بی کی دوائی ہیں ان میں سے ایک کا نام ریفیمپسین ہے, اور وہ پیشاب میں باہر نکلتی ہے جسم سے, اور اس پیشاب کا رنگ وہ سرخ کر دیتی ہے. تو یہ تو ایک لحاظ سے اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوائی جو ہے وہ بالکل خالص ہے اور اس میں دوائی کی صحیح مقدار موجود ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. آپ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر عبید حسین صاحب, آپ ٹی بی کی روک تھام کے سلسلے میں آپ لوگوں کا پروگرام جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور آپ لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے آپ لوگوں کا لوگوں کی بہتری کے لیے یہ صحیح ان تک پہنچ رہا ہے, لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کے ماہانہ اجلاس ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ جو ہے ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک خاص بات یہ ہے کہ باقی صوبوں کے نسبتاً ہمارے ہاں 24 اضلاع میں ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول آفیسرز کی بجٹڈ اور سینکشن پوسٹ ہیں. باقی صوبوں میں یہ پوسٹیں نہیں ہیں. باقی جو اور وہاں پہ جو ہیلتھ کا عملہ ہوتا ہے انہی سے ٹی بی کا اضافی کام لیا جاتا ہے. لیکن ہمارے 24 اضلاع میں ہمارے ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول آفیسرز ہیں جو کہ صرف اور صرف ٹی بی سے متعلق اپنے اضلاع میں کام کرتے ہیں. 25واں ضلع جو نیا ہے ہمارا طور گھر, اس میں بھی بہت جلد ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول آفیسر کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی. دوسرا, ان تمام اضلاع میں مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن کے نظام کو مزید تقویت دینے کے لیے جرمن حکومت کے تعاون سے صوبائی حکومت نے ان سب اضلاع میں گاڑیاں فراہم کی ہیں تاکہ اس میں مدد کی جا سکے. اور دوسری جو امپارٹنٹ بات ہے کہ ہمارا جو ٹی بی کا رپورٹنگ سسٹم ہے وہ ماہانہ نہیں بلکہ سیمائی ہے, کوارٹرلی سسٹم ہے, اور اس کو ہر لیول پہ چیک کیا جاتا ہے. وہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک کوارٹر جب ختم ہوتا ہے تو ہر ڈسٹرکٹ میں انٹرا ڈسٹرکٹ میٹنگز ہوتی ہیں. ان میٹنگز میں جتنے اس ضلع میں تشخیصی مراکز ہوتے ہیں وہاں سے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور لیب ٹیکنیشینز آتے ہیں. وہاں پہ جو نیشنل پروگرام آفیسر یا مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن آفیسر ہوتا ہے وہ پی ٹی پی یعنی کہ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ مل کر اس ڈیٹے کو ویریفائی کرتے ہیں, پھر اس کی ماہانہ رپورٹ بنتی ہے. جب 24 اضلاع میں یہ اجلاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر صوبائی سطح پر ایک انٹر ڈسٹرکٹ کوارٹرلی ریویو میٹنگ ہوتی ہے جس کو 2 دن کی وہ ہوتی ہے, جس کو پہلے دن ڈی جی صاحب چیئر کرتے ہیں اور دوسرے دن
سیکٹری صاحب چیئر کرتے ہیں. اس میں جتنے بھی پرابلمز وغیرہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور فیوچر کے لیے ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ پورے صوبوں میں انٹر ڈسٹرکٹ میٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وفاقی سطح پر چاروں صوبوں کا پھر وہاں اجازت ہوتا ہے, وہاں پہ جس کو ہم انٹر پروونشل میٹنگ کہتے ہیں, وہاں پہ یہ سارا ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے. اور دوسرا اس حوالے سے یہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ہمارا ایک نیشنل لیول پہ گلوبل فنڈ ایک ادارہ ہے, اس نے ٹی بی کی مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن کو مزید تقویت دینے کے لیے ہمیں ریجنل سطح پر اپنے مختلف نیشنل پروگرام آفیسرز, مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن آفیسرز اور حال ہی میں نئے ایم ڈی آر ٹی بی یعنی کہ مزاحمتی ٹی بی کے لیے پروگرام آفیسرز انہوں نے ہمیں وہ ہیومن ریسورس کی صورت میں دیا ہے, جو کہ ان سب مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن کو ہے وہ ہر لیول پہ اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو مضبوط بناتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح فنڈنگ آپ تک لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا جس طرح سے لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں اس کے اثرات, اس میں مزید کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ مزید ابھی فنڈنگ کی ضرورت ہے, مزید اس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, یا مزید ان شعبوں پہ جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ کون سے ہوں گے؟ یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بہت بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, اسی کو آگے لے کے چلنا ہے؟ نہیں, جا تو ہم بے شک بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اور پبلک سیکٹر ہمیشہ سب کچھ نہیں کر سکتا. آج کل جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ پی پی ایم کا جو مقصد ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہت بڑا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو پرائیویٹ سیکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ہمیں اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا. 4 اضلاع میں ہم کر چکے ہیں, 7 میں ہم مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ 2014 کے اینڈ تک پورے کے پورے صوبے میں پی پی ایم کو پبلک سیکٹر کے ساتھ ملا کر ٹی بی کی تشخیص اور اس میں شامل کیا جائے. ٹھیک ٹھیک. ناظرین, ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود, اور آج ہم نے بات کی ٹی بی کے حوالے سے. پروگرام کا وقت مختصر ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر شریف احمد خان صاحب آپ کی, پروفیسر محمد یوسف صاحب آپ کی, اور ڈاکٹر عبید حسین صاحب آپ کی. آپ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے ٹی بی کے حوالے سے آج دوسرا ہمارا پروگرام تھا, اور یقینی طور پہ آپ نے جو باتیں سنی ان سے یہ اندازہ ہمیں ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آج موجود ہیں, یہ بہت تندہی کے ساتھ اس کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس بیماری سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پایا جا سکے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کو ہماری اور آپ کی بھی تعاون کی بڑی ضرورت ہے. اگر یہ لوگ تندہی سے کام کر رہے ہیں تو یہ اس وقت صحیح طور پہ ہم اس کا اثرات حاصل کر سکیں گے جب ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں گے. جس طرح سے یہ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں, یا جس طرح سے ان کو جس جگہ پہ ضرورت ہو وہاں ہم ان کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے, ہر بیماری سے دور رکھے. ناظر تنویر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.